बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला या हुक्म कह सकते हैं वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब 25 दिन गुजर गए हैं, किसी किस्म की कोई हुकूमत इस सूबे के अंदर मौजूद नहीं है। गवर्नर साहब खुद या फिर उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे कल नए वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेंगे और इसके साथ साथ ही शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट का हिस्सा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बन गए। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा का हलफ भी उठा लिया, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुलाकात किया कि मुखालिफिन को एक और मौका मिल गया कि वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद के तीर बरसा सके। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इमरान खान साहब अभी तक इस बात पर कायम है कि इस्लामाबाद के अंदर कम से कम 20 लाख अफराद ऐसे होने चाहिए पाकिस्तानी जो उनकी कॉल पर इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ये सारा मामला सिर्फ एक लफ्ज का, एक नुक्ते का है, वो है इलेक्शन, कि इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन कब हो सकते हैं, आज फिर से हारून साहब का तजिया इसके ऊपर लेंगे। और इसके साथ साथ उक़ुवत फाउंडेशन के चेयरमैन है डॉक्टर अमजद साकिब साहब, हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। उनसे भी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इस मामले के ऊपर हम बात कर सकें। हारून साहब, सबसे पहले तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ फैसले अब सादिर होना शुरू हो गए हैं। फाइनली हम कह सकते हैं पंजाब का नया वज़ीर आला जो है वो कल हल्फ उठा लेगा। पहले आप मुझे ये बताएं, ये जो इतनी लंबी तमहीद आपने बनाई है, बांधी है और लोग आमन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, तो आपको इसका अंदाज़ा है कि इस प्रोग्राम के नाज़रीन कौन है? उन्हें पता होता है हमने किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करनी है। थोड़ा फिलर देना ज़रूरी होता है। डायरेक्ट शुरू कर दिया करें। डायरेक्ट ही? हाँ, चलिए हारून साहब, कुछ मुद्दे रह जाते हैं। कोई मुद्दे नहीं रह जाते, और ये मुद्दा जो है ना, ये इंडियन फिल्मों का लफ्ज़ है। अच्छा जी, कुछ उन्वानात रह जाते हैं। चलिए ईद के बाद इन उन्वानात को इसी तरह से हम रिलीज करेंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं आपकी मर्जी है, मैं कंपेल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि रवाज भी एक चीज़ होता है ना, रवाज है। अब आप अपना सवाल दोहराएं, मैं इसमें सवाल अब आएंगे हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ फैसलों के ऊपर हारून साहब की। फाइनली चले पंजाब के नए वज़ीर आला। मुअज़्ज़ज़ अदलिया का मुअज़्ज़ज़ फैसला नाफज नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने असेंबली का इजलास बुला लिया है, आपका मतलब? और असेंबली के इजलास में वही होगा जो पिछली दफा हुआ था। लेकिन दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप क्या समझते हैं उसको, चौधरी परवेज इलाही को क्या समझते हैं ये लोग? चौधरी परवेज इलाही में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जो क्रिज्मेटिक नहीं है, वो उस तरह का पॉपुलर आदमी नहीं है जैसे इमरान खान है या जैसे और बहुत से लीडर रहे हैं, अभी हैं, नवाज शरीफ भी पॉपुलर है। तो लेकिन वो फनकार उससे बड़ा कोई नहीं है। सियासत की बारीकियां जैसी चौधरी निसार समझता है, या चौधरी, ये सारी चौधरी हैं जो समझते हैं, चौधरी परवेज इलाही से कोई नहीं समझता। एडमिनिस्ट्रेटर भी वो बला का है और राब्ता भी उसका ज़बरदस्त है। आपका ख्याल है उसने इसलिए इजलास बुलाया है कि अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट करे? तो यानी हम तो कहते हैं इम्प्लीमेंट होने, अदालत का हर फैसला, इससे कतई नजर कि आपका दिल उसको, दिलो दिमाग उसको मानते या नहीं मानते, अदालत का फैसला अदालत का फैसला है। ठीक है जी, मसला यह है कि बेशक अदालतों के 100% फैसले सही हों, ठीक है, हम उनकी हुस्न नीयत पर शक नहीं करते। ठीक, लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम क्यों करें? बेशक इस्टेब्लिशमेंट के सब फैसले दुरुस्त हों, बेशक इलेक्शन कमीशन 100% नेक नियत हो, इस मुल्क की 56% आबादी उन पर अदम एतमाद कर चुकी। आप मुझे पूछे कैसे? गलत फहमियों की वजह से कर चुकी, मामले को समझ नहीं रहे इसलिए कर चुकी। 56% उस टेलीविजन चैनल की व्यूअरशिप है, उसके नाजरीन हैं, जो इमरान खान की आउट ऑफ द वे हमायत कर रहा है। यानी हम भी तो उसके मुखालिफ तो नहीं है। मेरे बारे में तो यही कहा जाता है कि इसका झुकाव उसकी तरफ है, पार्टी में तो नहीं करे, मगर जो सही है 56% वो ले गया। ये कभी दुनिया में ऐसे वाकयात शाज़ो नाज़र होते हैं। पाकिस्तान को एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट दरकार है, ना मिलिट्री लीडरशिप समझ रही है, ना अदालतों का तो काम ही नहीं, ना पॉलिटिकल लीडरशिप समझ रही है। बात यह है कि कल वहां अगर मजारी के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर होगा। इसका इम्कान कम है, मगर मौजूद तो है। मगर इम्कान तो मुमकिन है चौधरी ने कोई बंदोबस्त किया हो।
ٹھیک ہے, کوئی 10-20 آدمی کو سمجھا لیا ہو, لوگ سمجھ بھی, لوگ کا ضمیر جاگ بھی تو اٹھتے ہیں نا. کیا پتا کس کا ضمیر کب جاگ اٹھے. وہ آسکر وائلڈ نے کہا تھا عورتوں کا کیا پتا, ہو سکتا ہے وزڈم کی گفتگو کرنے لگے. ہارون صاحب اب آپ میرے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں نہ کریں. مزاحیہ بات ہے نا, مزاح کو مزاح کے طور پر لینا چاہیے. دنیا میں بہت سی دانا خواتین ہیں, دنیا میں ایسی دانا یعنی دور اول کو تو چھوڑ دیں, تو وہ جو حسن بصری ہیں, کیا نام ہے ان کا, جو حسن بصری کی کنٹمپریری تھی خاتون, تو ان کے عظیم ولی ہونے میں کبھی کسی نے شبہ ظاہر کیا ہے؟ ہاں جی, وہ خواتین تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی, حضرت عائشہ تھیں, حضرت سیدہ فاطمہ تھیں, جناب مریم علیہ السلام تھے. قرآن ان کا ذکر سے بھرا ہوا, ان کا نام لے کے ان کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک مزاحیہ بات ہے. کیا پتا ہے کب کسی کا ضمیر جاگ اٹھے. او بھائی, ایک نیا ایگریمنٹ درکار ہے. اب آپ پوچھیں نیا ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران خان کے انٹرسٹ میں ہے, باقیوں کے بھی انٹرسٹ میں, امن ہو جائے, ٹھیک ہے, ہو جانا چاہیے, معافی تلافی ہو جائے. نیلسن منڈیلا والا فارمولہ ہی مان لیں کہ پچھلے گناہ مان لیں, اس کی معافی دے دیں. رکاوٹ کہاں پہ ہے پھر؟ عمران خان مانتے ہی نہیں. اس کو کہا کھانا کھاؤ, اب دیسی مرغی پکی ہوگی, اپنا مٹن پکا ہوگا, اور یہی 2 چیزیں خان صاحب آپ کو پتا ہے, اس کے علاوہ کوئی یاد خالی دیسی مرغی ہوتا. خان صاحب کو ہٹا کے بات کر رہے, لوگ اب ذرا برائلر کی طرف چلے گئے ہیں. نہیں, وہ برائلر کو چھوڑو, لوگ چلے گئے. وہ خان برائلر نہیں ہے نا, وہ تو لڑ پڑا میرے سامنے. اس سے اپنا راشد خان کے گھر گیا, برائلر چکن پکا ہوا تھا, اس نے کہا یہ کیوں پکا ہوا ہے؟ میرے سامنے اس نے اس سے برا بلا کہا چودھری نثار کو برائلر کیوں پکایا. ٹھیک ہے, اس نے کہا یار اب کو میں نے تھوڑی کہا تھا برائلر پکاؤ, تو دوست ہے انہوں نے پکایا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہے عمران خان, وہ دیسی مرغی کھاتا ہے. یہ نہیں, فرشتہ نہیں ہے, جو کچھ ہے سب جانتے ہیں, کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت توڑ دینی چاہیے تھی. جب ہم یہ بات کہتے تھے ہمیں پڑتی تھی گالیاں. جی, پورا میڈیا سیل لگ جاتا تھا, اور ایک ہی ٹرم. لیکن اب بھی کہتا ہے کہ عثمان بزدار ٹھیک ہے. وہ دیکھیے نا, عمران خان خود سمجھ لے تو کوئی بات سمجھ لے, کوئی شخص اسے کوئی بات سمجھا نہیں سکتا. خلق خدا اس کے ساتھ چلی گئی ہے. دیکھیں نا, ہم تک کوشش کرتے ہیں پروگرام بیلنس ہو, تھوڑا بہت اس وقت ہمدردی اس کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے خیال میں زیادتی کی بھی امریکیوں نے ہے اور ان کے ٹاؤٹوں نے. لیکن جو ایک ٹیلی ویژن نے اس کا پرچم اٹھا لیا ہے, وہ سارے باقی 40%, 50 ٹیلی ویژن, 50 تو نہیں 5-6 ہیں وہ 50. اور جس چینل نے جو 2 نمبر تھا پہ یا تیسرے پہ 4تھے نمبر سے نیچے کبھی جاتا نہیں تھا, وہ بیٹھ گیا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور جس میں پروفیشنلزم سب سے زیادہ ہے, جسے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے, اور جس کا اگر فرق ہو تو اتنا ہونا چاہیے کہ عمران خان کے حامی چینل سے 5% کم ہو, زیادہ سے زیادہ. وہ بہت نیچے ہے, دوسرے نمبر پہ ہے, جس میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں ملک. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو پروگرام ہے یہ آپ کو یاد ہے کب سے ہم کر رہے ہیں. جی, تیسرا سال شروع ہونے والا ہے, جون جولائی میں تیسرا سال شروع ہو جائے گا. اس کی ایوریج کبھی بہت اچھے حالات ہوتے تھے تو 150 پہ چلی جاتی تھی. اب آپ کو پتا ہے 300 پہ بھی چلی جاتی ہے, 400 پہ بھی چلی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہتے ہیں سازش ہوئی ہے, مداخلت ہوتی ہی سازش کے بعد. ہم ان لوگوں میں شامل جو پاکستان کی خودداری کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی خودداری کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے جو فریز استعمال کی وہ زیادہ بہتر ہے. بات یہ ہے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے بات کی تھی کچھ دیر پہلے, اگر آپ چاہیں تو مجھ سے پوچھیں کیا کیا عجیب واقعات. بالکل ظاہر سی بات ہے, قوم کو. اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں, وہ میں نے آپ کو ساری چیزیں نوٹ کرائی تھی. ایک بات بتا دوں, ابھی یہ آئی پی پیز کو پیسے دیں گے اسی طرح 500-600 ارب روپے, اسی طرح ڈالرز میں دیں گے, اور ڈالرز میں دیں گے, اور ایسے ہی دے دیں گے. تو محسن داوڑ کو افسر جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, کیسے نکالنا, غداری کا مقدمہ ہے. وہ عمرے پہ جانے کو تیار ہے, ان کا نام ہے لسٹ کے اندر. وہ عمرے پہ کیا جانے کا, وہ وزیر بننے کے لیے تیار ہے. بلاول نے کہا جی اس کو وزیر بنائیں گے, میں بنوں گا. انیشیٹو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل گیا. حکومت کے پاس انیشیٹو نہیں ہے, انیشیٹو ہے واشنگٹن میں. واشنگٹن سے وہ ہے نواز شریف کے پاس اور زرداری کے پاس.
لیکن اسٹیبلشمنٹ کتنے بھی کمزور وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے بلاول کو بتا دیا محسن داور بڑی ظہیر نہیں بن سکتا. طارق فاطمی نہیں بن سکتا. طارق فاطمی تو نہایت بہترین قسم کی جیلی کا بنا ہوا ہے, اس کو تو بلا کے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ بھی جائے گا. منصوبہ کیا ہے محسن داوڑ کو لے کر امریکہ کا؟ وہ دو اختر مینگل کو شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھائی نے وہاں جامعہ کراچی والا جو خود کچھ دھماکہ کیا, اس نے مذمت کی. کل رات لیٹ نائٹ انہوں نے اچھا, محمود اچکزئی کو جو اپنایا گیا تھا نواز شریف نے, اس میں کیا منصوبہ تھا جی؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ فائلیں نکلوا کے دیکھیں, ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, وزارت داخلہ کی فائلوں میں اس کے ثبوت ہیں, اور افغان انٹیلیجنس کے ساتھ تعلقات ہیں, اس میں ثبوت بھی ہیں, تصویریں بھی ہیں. اس میں کیا منصوبہ ہے جی کہ وہ جو ہے عزیر بلوچ ہر مقدمے میں بری ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس میں کیا منصوبہ ہے کہ 20 30 40 لوگوں کے خلاف, سیاسی لیڈروں کے خلاف مقدمات ہیں, ایک کے خلاف بھی ثابت نہیں ہو سکا, ان میں ایک بھی قصوروار نہیں تھا, فیصلہ ہی نہیں آ سکا. یہ مان لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ انتقامی کارروائی تھی, وہی نہیں بنتی, فرد جرم ہی نہیں بنتی. نہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ابھی کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز ان کے اگلی سماعت میں ہوگی, نہیں ہوگی. یہ تو آپ کافی مہینے پہلے بتا چکے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ سب زرداری صاحب کے جعلی کھاتے ہیں, یہ نہیں عمران خان کے ساتھی فرشتے نہیں ہیں. ہم نام لے لے کے بتاتے رہے, عثمان بزدار نے کتنے فرنٹ مین بنائے, الکوہل کا جو لائسنس دیا اور اپنے مخالفین کے خلاف جو تنگ کیا, اور 80 ارب روپیہ وہاں اس کے لیے مختص کیا. وہ لگا تو تھوڑے ہوگا, 15-20 ارب روپیہ لگا ہوگا وہاں توسا میں, اور اس میں ٹھیکیدار اپنے خاندان کے رکھ دیے, اور افسر اپنے رکھ دیے, اور فرنٹ لائن تھے. اور وہ خورشید صاحب جو تھے اس کے پرنسپل سیکرٹری, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے, وہاں افسر کہتے ہیں ذمہ دار کے 1 ارب روپیہ انہوں نے بنائے. ان سے کہا ان کے ایک دوست نے کہ 1 ارب بنا چکے, بس کرو. اس نے کہا آئی اینڈ چیف منسٹر آن دی سیم پیج. عمران خان صاحب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو اپوزیشن کے لیڈروں کے خلاف مقدمات تھے, ان پہ فرد جرم تک بھی نوبت کیوں نہیں آتی؟ انہیں میں سے کسی ایک کو بھی سزا کیوں نہیں دی؟ اور 16 ارب روپے, اور افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں, افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں. کوئی افسر کسی سے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور عمران خان نے آج جرنلسٹوں سے کہا جو بالکل ٹھیک ہے کہ بندے تو افسر شاہی میں ان کے 30 آدمی ہیں. میں کس دن فہرست پڑھ کے سنا دوں گا, یہ ہوگا کہ مجھ پہ وہ مقدمہ دائر کر دیں گے تو چلو مقدمہ دائر کر دیں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میں آپ سے بات کرتی ہوں, ایک ذرا بریک لے لیتے ہیں, فوری طور پہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آپ نے بتایا تھا کہ معاملات آگے جانے چاہیے, بڑھنے بھی چاہیے. مذاکرات کیا کسی سطح پر اب ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ ہی ریفیوزڈ. بیسک مطالبات کیا ہے؟ نہیں, کچھ لوگ آ جا رہے ہیں, ان کے 3 مطالبے ہیں. ان کے مطالبے ہیں, وہ آپ کے لکھوائے تو تھے مطالبے ان کے. میری یادداشت کبھی کبھی ایسی گڑبڑ کرنے لگتی ہے. الیکشن کمیشن ختم. ایک بڑا اور بھی مطالبہ آپ نے تھا, ایک اہم قومی شخصیت مستعفی ہو جائے. پوچھ لوں نام آپ سے؟ پوچھا ان سے, انہوں نے کہا میں یہ نہیں, میں بتاؤں گا. اچھا پھر ٹھیک ہے. اور اپنا جو ہے الیکشن کمیشن نیا ہو, اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. وہ تو چھین رہے ہیں. 10 20 50 لاکھ ووٹ, ہو سکتا ہے 5 لاکھ ہی ملیں, لیکن ہیں تو بہت زیادہ نا, 40-50 لاکھ ووٹ ہیں. اچھا, فرق تو آئے گا. تو اس میں نہ انتہا ہو جائے گی. وہ تو 2/3 میجورٹی اگر ہو سکتی ہے, اگر وہ سارے ووٹ ڈالیں, سارے تو نہیں ڈالیں گے, ملا لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے دونوں مطالبات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اہم قومی شخصیت مستعفی ہو جائے, نیا الیکشن کمیشن بن جائے, اس پہ غور کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ انہوں نے مان لیا. اوورسیز پاکستانی کے ووٹ نہیں مانتے, کیونکہ اگر وہ مان لیے وٹ پہ یہ 2/3 میجورٹی. یہ دیکھا وٹ پہ کیا چیز پڑی ہوتی ہے؟ کبھی آپ گاؤں میں رہی ہے؟ وٹ پہ کیا پڑا ہوتا ہے؟ مجھے اس کا اندازہ نہیں. مطلب آلو نکالے کھیت سے تو وہ اس پہ رکھتے ہیں نا, وہ 2 کھیتوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس پہ وٹ سے کہتے ہیں. اچھا, وہ پگڈنڈی سی جو ہوتی ہے؟ ہاں, پگڈنڈی نہیں ہوتی, وہ وٹ ہی ہوتی ہے. اچھا, وہ وٹ 2 فٹ کا, 2 کھیتوں کے درمیان 2 فٹ جگہ ہوتی ہے, یا اس سے بھی کم. ٹھیک ہے, ہم بچپن میں یہ کام کرتے رہے نا, آلو کھوتے تھے, کپاس چنتے تھے, اچھا چارہ کاٹتے تھے. نواب آف کالاباغ سے کسی نے کہا بہترین کھاد کون سی ہے؟ اس نے کہا
کہ کھیتوں کے درمیان زمین کے مالک کے قدموں کی چاپ، کیا وہ اسی وٹ پہ چلتا ہے وہ. اور سوال ہے تو اچھا ٹھیک ہے، لیکن آج 2 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے، میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے. پھر بھی آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بتا رہے ہیں، تھوڑی کر کے بتاتے ہیں، ساتھ بتائیں تو پھر یہ پانی تو نہیں ہے جو انڈیل دیا جائے. میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا سی پیک اتھارٹی کو لے کر، جس کے اوپر بڑا چرچا تھا. خواجہ صاحب بند کرنے جا رہے ہیں. راج ڈیل کرتے ہیں، چینی کمپنیاں رشوت دیتی ہیں، یہ ہے شبہ اس معاملے میں پایا جاتا. چینی کمپنیاں 6 گنا تک ریٹ مانگتی ہیں. چینی حکومت ہمارے ساتھ بالکل مخلص ہے، چینی کمپنیاں بالکل ناقابل اعتبار ہیں، اور وہ 6 گنا تک قیمت لگاتی ہیں. شاہراہ ریشم پہ انہوں نے 6 گنا قیمت لگائی تھی، اور وہ اپنے معاملات ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھتی، خفیہ رکھتی ہیں، اپنا ڈیٹا بھی نہیں دیتی ہیں انٹرنیٹ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، جو میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، یہ ان کے اوپر پہلے بھی الزام تھا نون لیگ کے اوپر 2013 کے بعد جب یہ لوگ سامنے آئے تھے، حکومت میں آئے تھے، کہ یہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں چینی کمپنیوں کے ساتھ، گورنمنٹ کی سطح پر نہیں آگے چلے نا، ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. صرف عمران خان خفیہ کرتے ہیں. اچھا، مارچ عمران خان صاحب، مارچ میں 20 لاکھ آدمی نہیں آ سکتے، تو کتنے؟ لیکن اگر 3 4 5 لاکھ آدمی ہو جائیں تو وہ 20 لاکھ ہی لگتے ہیں، وہ انسانوں کا سمندر ہی ہو جاتا ہے. جب خمینی آیا تھا لوگوں نے کہا 50 لاکھ آدمی نے اس کا استقبال کیا. ظاہر ہے 50 لاکھ نہیں تھے، لیکن اگر وہ ایران کی آبادی 4 5 کروڑ تھی اس وقت، 6 کروڑ، تو لیکن اگر وہ 20 لاکھ بھی تھے. دوشنبہ پہ کہتے ہیں 10 لاکھ آدمیوں نے مظاہرہ کیا اور کمیونزم ختم ہو گیا، روسی تسلط ختم ہو گیا. 10 لاکھ نہیں ہوں گے، 3 4 لاکھ ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا 3 4 لاکھ آدمی اگر آ گئے، 2 لاکھ آ گئے، 1.5 لاکھ آ گئے، اور آ کے ڈٹ کے بیٹھ گئے، پچھلی دفعہ کی طرح نہیں کہ وہ تھن ہونے لگا، کیونکہ پچھلی دفعہ لوگ کنونس نہیں تھے کہ وہ عمران خان جیت رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت انہیں یقین ہے کہ جیت رہا ہے. جیت کے سارے لوگ جیت کے باپ ہوتے ہیں، اور جیت کی اولاد ہوتے ہیں، اور جیت کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جیت کے دوست ہوتے ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں نمٹ لوں گا. تو ملک کے وزیر داخلہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں. میں ایک عام شہری ہوں، میری کسی کی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میرا ایک قبیلہ، وہ کبھی آپ کو بتاؤں گا کون سا ہے. آپ بتا دیں. میں نہیں آپ نہیں بتا سکتا. اپنے قبیلے والوں سے پوچھوں گا کہ میں ایک مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں نیو سوشل کانٹریکٹ کے حق میں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں یہ امریکہ نواز حکومت ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ اگر وہ تیار ہو جائے میں 10,000 آدمی لاہور سے لے کے آتا ہوں، رانا صاحب مجھے روک کے دکھا دیں. ہارون صاحب یہ تو غلط بات ہے، کوئی بھی پھر نکل جائے گا جتھے لے کر. نہیں اس کو ڈی ٹریک نہ کریں گفتگو. میں تشبیہ دی ہے آپ کو، میں کوئی جلوس تو نہیں نہ نکال رہا. وہ مجھے روک کے دکھا دیں، میرے سے شرط لگا لیں، میں 10,000 آدمی لے کے لاہور سے چلتا ہوں، اگر میرا قبیلہ تیار ہو جائے میں 2 دن میں بتا دوں گا، تو مجھے روک کے دکھا دیں. امن و امان کا کیا ہوگا؟ کس طرح خان صاحب یقینی بنائیں گے کوئی نقصان نہ ہو؟ اسلام آباد میں اگر لوگ آ جاتے ہیں تو خان صاحب کی ذمہ داری ہے، بار بار ان کو تلقین کریں، سسٹم بنائیں، کیونکہ اگر امن و امان خراب ہوگا وہ ذمہ دار ٹھہریں گے. لیکن یہ حکومت تاب نہیں لا سکتی کہ یہاں 3 4 لاکھ آدمی بیٹھا. اور جو حمزہ نے کہا جہاں وہ جلسہ کرے گا وہ اپنا عمران خان کرے گا، میں بھی کروں گا، ہم بھی کریں گے. ہمارے گاؤں کا ایک اسکول ٹیچر تھا، وہ مشورہ کر رہا تھا ایک دن، میں مدنی کلین میں چیلنج نہ دے دیں باغ سنگھ دا. وہ تو بھائی تو مر جائے گا، اس کا ایک موقع پڑے گا تو بہت ہو جائے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا عورتیں اور بچے بھی ہوں گے خان صاحب کے بے شمار عورتیں ہوں گی اور بے شمار بچے ہوں گے، اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ تو وہ چھوٹا سا جلوس تھا، 20,000 آدمی، 30,000 پورے نہیں تھے. لاہور شہر میں 8 گھنٹے اس کو گزارنے پڑے. طاہر القادری کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی رونق ہو گئی تھی، ان کے ساتھ تو آدمی آیا نہیں تھا. میں تو اس وقت سمجھاتا رہا خان صاحب نہ کرو. اس دفعہ تو انسانوں کا ایک سمندر ہوگا. آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ جو چینل آؤٹ آف دی وے چلا گیا، جس کے ہم حق میں نہیں ہیں، آؤٹ آف دی وے نہیں جانا چاہیے. اپنی اپنی رائے ہے، ہم تو کہتے ہیں اعتدال پر رہنا چاہیے، ہر طرح کا نقطہ نظر آنا چاہیے. تو وہ 56% ویورشپ لے گیا. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، لوگ اندھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ایک آدمی نہیں ملا جو یہ کہے کہ نواز شریف کے لیے میں نے دعا کی یا ہم سے کہا تم دعا کرو. جو آدمی ملتا تھا جیسے ہی جہاز میں بیٹھے اور جب واپس آئے وہ پائلٹ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا. اور میں نے کہا یار میں اتنا شرمندہ، یار آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں وہ یہ عمران خان اور عمران خان اور عمران خان.
ٹھیک ہے. سروس کیا کہتے ہیں خان صاحب کے مارچ کے حوالے سے؟ سروس بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں ہارون صاحب کسی سروے. ہاں سروے بھائی یہی ہے جنرل. دیکھیے جو سروے ہو رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ایک نئی لہر اٹھے گی, لوگ زچ ہو جائیں گے. جب 40-50% آدمی کسی کے حق میں ہوں اور وہ زچ ہو جائیں تو وہ پھیل جاتے ہیں, پھر وہ دوسروں کو قائل کرتے ہیں, دوسروں کو ابھارتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سوال کی حد تک ہے. اگر یہ تعداد 60-65% تک چلے گی پھر کیا کریں گے؟ پھر قائد اعظم نے کلکتہ میں کہہ دیا تھا ڈس اوبیڈینس, حکومت کی بات مت مانو, حالانکہ وہ آئین کے قائل تھے. ختم ہو گیا قصہ, اس دن قصہ ختم ہو گیا, پاکستان بننا یقینی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک سوال کی حد تک ہے. اگر عمران خان صاحب ناکام ہو گئے تو ایسی فرسٹریشن پیدا ہوگی, وہ اکانومی پہلے ہی ڈوب رہی ہے. $5 بلین کی برآمدات کم ہوئی ہیں, ڈیزل نہیں ہے. ابھی ایک میرے دوست نے فون کیا لودھرن سے, میں لوگوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کوئی مجھے مل جائے کہ کہیں سے ڈیزل لے دیں, کپاس کاشت نہیں ہو سکتی. بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے, ڈیزل اور مہنگا ہونے والا ہے. روس آفر دے تو رہا ہے, روس نے یہ آفر مشروط دی ہے اگر آپ اسی پالیسی پہ قائم رہیں, یعنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی. وہ لائن بھی بچھائے گا, گیس کا بھی آپ کا مسئلہ جو ہے اس میں بھی بہتری آئے گی, اور 30% کم پہ وہ آپ کو ڈیزل بھی دے گا, پیٹرول بھی دے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ $8 بلین سے لے کے کم از کم $2 بلین آپ بچا سکتے ہیں. لیکن یہ روس سے تیل نہیں لیں گے, یہ امریکہ نواز حکومت ہے اور یہ بھارت نواز حکومت بھی ہے. اب اس میں کوئی مجھ پہ مقدمہ کرنا چاہے شوق سے کر دے, میں ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, عمران خان کے پاپولیرٹی کا گراف جس جگہ پر جا رہا ہے, اور اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, یا بات کرنے کو تیار نہیں. اصل میں خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے؟ 3 شرطیں ہیں بس ان کے اوپر وہ قائم ہے کہ ان کو پورا کیا جانا چاہیے. کل آپ سے میری جب بات ہوئی تھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, تو آپ نے اورنگزیب کے ایک واقعے کے حوالے سے مجھے حوالہ دیا تھا کہ سب کو کس طرح سے. اورنگزیب نے کہا اپنی وصیت میں, وہ ساری عمر اپنے, اورنگزیب جو تھا نا ایک طرف تو بہت سخت تھا, ریجٹ تھا, سب جانتے ہیں, ایک طرف وہ مذہبی احکامات کا بڑا ہولناک حد تک. صلاح الدین ایوبی کے بعد وہ پہلا آدمی ہے جس نے سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ اپنی جان پہ خرچ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ کتابت کرتا تھا جب تنہائی میں مشغلے کا. تو میں نے ان کی کتابت دیکھی ہے, بہت اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال بادشاہ کی کتابت ہے, ریزنیبل ہے. اور اس سے اس نے پیسے جمع کیے اپنے کفن کے لیے. ٹھیک ہے, وصیت میں لکھا یہ روپیہ میری کفن پر خرچ نہ کیا جائے کیونکہ میری شیعہ رعایا قرآن مجید کی کتابت کے معاوضے کو شرعاً درست نہیں سمجھتی. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اورنگزیب کو روک دیا جامع مسجد کے, شاہی مسجد کے باہر اس کے ہاتھی کو, جب اس نے جزیہ نافذ کیا, جو میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو, جو اس نے جزیہ نافذ کیا, ایک پہر وہ ہاتھی پہ بیٹھا رہا اور اس نے کوئی ہاتھی روک. دیکھو بادشاہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس وقت, ماوراء نہر, سینٹرل ایشیا اس کے زیر اقتدار تھا, افغانستان اس کے زیر اقتدار تھا. ایک پہر کے بعد اس نے حکم دیا کہ ہاتھی کو حرکت دی جائے. ایک پہر وہ خاموشی سے بیٹھا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, چلیے معیشت کی, جب آپ نے روس کے حوالے سے بات کی, معیشت کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب. IMF کی طرف سے $2 ارب جو اضافی رقم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مل جائے گی. انہوں نے مانگی نہیں اور انہوں نے دے دی. یعنی ایسے کہا تکلفاً کہا $2 بلین اور دے, وہ $20 بلین دے دیں گے اگر یہ چاہیں. وہ اڈے مانگ رہے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ والی بات آ گئی درمیان میں. اڈے مانگ رہے ہیں, اڈے دے نہیں سکتے ہم, اڈے دینا بڑا مشکل ہے. اس نے تو خاموشی سے, مشرف نے دے دیے تھے نا. اڈے کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ اڈوں سے افغانستان بہتر؟ تو چین نے بھی اجازت مانگی ہے کہ ہمیں ڈرون اٹیک کرنے کی اجازت دی جائے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے, نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. وہ یہاں سے دیکھیے, آپ کو بتایا تھا 5 آئیز میں تھا اتحاد, ہانگ کانگ میں اتحاد نہیں, 5 آئیز انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس سے وہ سینکڑوں میل کے ریڈینس میں وہ کرتے تھے. اب وہ ہے امارات میں, اب اس سے ایران کی اور جاسوسی ہو سکتی ہے اور شاید پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے. وہ جب یہاں آئیں گے امریکیوں کو اگر آپ جگہ دے دیتے ہیں, ان کی ایمبیسی کا کسی نے کبھی تلاشی لی ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کر رہے ہیں. وہ اتنا بڑا کمپلیکس ہے. میں عمران خان سے ملنے کے لیے گیا, اس کے قریب رہتا تو مجھے روک دیا, اب نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا بھائی؟ میں
میں عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ نہیں جا سکتے، ہماری ایمبیسی کے پاس ہے، کوئی گزر کے نہیں جا سکتا، آپ اندازہ لگائیں. تو ہو سکتا ہے وہ اب بھی کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں، چین کی کرنا چاہتے ہیں، ایران کی کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایسے احمق ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ڈرون اٹیک کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان سہولت میں 5-6 ہزار آدمی ہیں، وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن ہم دہشت گردوں کا نشانہ بناتے ہیں نا. عام شہری بھی اس کا یہ شرن غلط نہ ہوتا، ہم شرن اس کا حق رکھتے ہیں، اگر قانوناً تو نہیں، شرن اس کا حق رکھتے ہیں، اور اگر یقین ہو اس کہ بات قاتلوں کو قتل کر دیا جائے. کراچی میں الطاف حسین کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ملٹری لیڈرشپ نے ایک بہت بڑے اسکالر سے پوچھا کہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اچھا. انہوں نے کہا جس شخص کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ قاتل ہے اسے قتل کر دیا جائے. انہیں قتل کر دیا جو یقین نہیں ہو. انہوں نے کہا تھا اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، ذرا برابر بھی شک ہو تو اس کو نہ مارے. تو الطاف حسین ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. اور جناب ایم کیو ایم یہ ایک بیوہ ہے اب ایک، اور اس میں اختلافات ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے بتایا رقم مانگی نہیں، انہوں نے دے دی. مفتاح صاحب نے عمران خان صاحب اور طالبان کا گورنر لگانا چاہتے ہیں. وہ جو قاتل کے سپورٹر تھے 16,000 آدمی جس کی وجہ سے کراچی کے قتل ہوئے، اس کے وفادار ساتھیوں میں سے ایک اب گورنر لگے گا. محسن داوڑ کو تو آپ کیا رو رہے ہیں؟ محسن داوڑ نے تو ہو سکتا ہے کبھی کسی کو قتل کیا ہی نہ ہو، صرف نعرے ہی لگائے ہوں. کراچی کی صورتحال آپ نے بتا دی، رقم ہم نے مانگی نہیں، انہوں نے دے دی. مفتاح صاحب طالبان عمران خان صاحب کا تعلق جوڑتے ہیں، امریکہ چاہتا کیا ہے؟ مفتاح صاحب نے کیا کہا بھائی؟ یہ جو قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتا ہے. اب ہو سکتا ہے مفتاح صاحب پابندی سے نماز پڑھتے ہو، خواجہ صاحب کا تو مجھے پتہ پڑتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. مگر قرآن پہ توکل تو تھا، محمد علی جناح کا تھا، ان کا تو ہے نہیں. امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ پاکستان کو محتاج کمزور ملک رکھنا چاہتا ہے، بلوچستان کو الگ کرنا چاہتا ہے. اب امریکہ اب اس نے بھارت کی بات مان لی ہے. سی پیک روک دیا جائے گا، اس کی ساری پلاننگ چین کے خلاف ہے. بلوچوں کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ تمہارا ملک ہم آزاد کرتے. ہو نہیں سکتا ویسے، اس لیے کہ وہاں پشتون ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بروئی، اور وہ خود بلوچوں کی عظیم اکثریت اتنی ہی محب وطن ہے جتنا کوئی بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں. جنرل ناصر جنجوعہ کو کسی میں دانائی ہوتی، عقل ہوتی تو اس کو دوبارہ وہاں بھیج دیتے اور گورنر بنا کے بھیج دیتے اور اس کو اختیارات دے دیتے. تو وہ ہر ایک کو گلے لگاتا تھا، ہر ایک سے محبت کرتا تھا، ہر ایک کی بات سنتا تھا، لوگوں کے زیادہ عام آدمیوں کے مسئلے حل کرتا تھا. اب یہ جو اس کے نالائق لوگ ایک کے بعد دوسرا وزیر اعلیٰ رکھا گیا ہے اور براہ راست سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں فیصلے کرتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ اچھا تو نہیں ہو سکتا. اب ناصر جنجوعہ روز روز ہو رہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، نہ کوئی اعظم خان، جنرل اعظم خان جیسا آدمی دوبارہ اعظم خان کو بلایا تھا تو مشرقی پاکستان میں حالات بگڑ گئے تھے. صحیح ہے. سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے کہ عمران خان صاحب نے ثاقب نثار سے ملاقات کیوں کی؟ ثاقب نثار صاحب نے ملاقات کی میرے خیال میں اس لیے قانونی مشوروں کے لیے، اور اس لیے کہ بہرحال لوگوں کے کچھ اثرات ہوں گے، ان سے پوچھنا چاہتے ہوں گے، جو کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہوں گے. اور ثاقب نثار صاحب نے انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ہرگز عدلیہ پہ نقطہ چینی نہ کریں، میری معلومات کا مطابق. ٹھیک ہے، لیکن جو خبر ہے، کچھ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ سوشل میڈیا یہ کام کر رہا ہے، میرا یا میری جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ان سے کوئی. خان صاحب نے بہرحال یہ کہا ہے فوج پہ اس پہ نقطہ چینی نہ کریں، لیکن اپنے کارکنوں کو وہ اس قدر اکسا چکے ہیں اور اتنا اگریسو کر چکے ہیں، وہ رکیں گے تو نہیں نا. خان صاحب میں وہ جذباتی توازن نہیں ہے جو قائد اعظم اور ابراہیم لنکن جیسے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ کوئی سیاسی مدبر نہیں ہے. آج بھی وہ عثمان مزدار کو جس نے 200 گوشت ملازم رکھے تھے تونسا ٹاؤن کمیٹی میں، ان کے پیسے کھاتا رہا، جو اس قابل ہے کہ اپنی ساری زندگی جیل میں گزار دے، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کراچی کے حوالے سے اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ من مانی کی عادی ہیں. کیا کسی سطح پر آنے والے وقت میں عمران خان صاحب دوبارہ ایم کیو ایم سے ساتھ ملائیں گے، ہاتھ ملائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کراچی میں کس سے ملیں گے؟ وہ بات کریں گے ان سے، مصطفیٰ کمال سے. میرے خیال میں جماعت اسلامی سے ناممکن نہیں ہے کہ ان کی بات ہو. انہوں نے خود فون کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی باوجود اس کے کہ وہ تنہا بھی بہت پاپولر ہیں، لیکن بہرحال سپورٹ چاہیے ہوتی ہے.
اپنی مطلب ایک لحاظ سے تو تنہائی ہے نا، بے شک 56% ووٹ ہوں لیکن تنہائی تو ہے نا. ٹھیک ہے، معیشت کے اوپر کچھ میں بات کروں گی، مگر لائٹر نوٹ پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی جو لوگ اٹھا رہے سوشل میڈیا پہ بات. خان صاحب حکومت جانے کے بعد اتنا فٹنس ان میں وہ نظر نہیں آتی، اتنے فٹ نہیں رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو زیادہ ورزش، سادہ وجہ ورزش کم کر دی ہے، 90 کے بجائے 20 منٹ. کھانا بھی کم ہو گیا اس کے نتیجے میں، چھٹی کرتے نہیں ہیں. 3 سال میں خود مجھے پتا 3 دفعہ مجھے کہہ رہے تھے مچھلی، خود ایک شامی کباب کھایا، ایک مچھلی کھائی، ایک وہ ٹکڑا کھایا، مجھے کہہ رہے مچھلی کھاؤ، میں نے کہا میں نہیں کھاتا. پھر مجھے کہا مچھلی کھاؤ، میں نے کہا میں نہیں کھاتا. ہاں جی، آپ کو پتا ہے نا وہ تھوڑا بہت مذاق، تو میں نہیں کھاتا یار. ہاں جی، میں شامی کباب کھاتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے. تو وہ خوراک کم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ عمران خان کے بارے میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتائیے، پھر بریک پہ جائیں گے. اگر وہ ورزش چھوڑ دیں تو ان کا وزن اگر وہ اپنا جو ہے اپنا ورزش چھوڑ دیں ان کا وزن کم ہونے لگتا ہے. وہ اس جسم عادی ہو جاتا ہے نا. میں آپ کو بڑے دلچسپ بات بتاتا ہوں، اس کا پروگرام سے تعلق نہیں ہے. میں تیز گرم پانی کے بعد تیز ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں. اس پہ مجھے لوگوں نے کہا کہ اس سے تو فالج ہو جاتا ہے، مگر پھر میں نے ایک مشورہ کیا تو کسی نے کہا تمہارا جسم اس کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں پرابلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ وہ پاکستانی ہیں جنہیں نوبل انعام کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی ہارون صاحب. دیکھیے، میں پہلے ڈاکٹر صاحب کا تعارف، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کو تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی بالکل، لیکن میں تعارف کرا دوں. یہ تاریخ انسانی میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی نجی ادارے نے لاکھوں لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دیے ہوں. دیے تو اللہ کی مخلوق نے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے اپنی نوکری قربان کی. پہلا تجربہ کیا، 20-22 برس پہلے 10,000 روپے خاتون کو دیے، اس سے حوصلہ افزائی کی ان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. یہ تصور انہوں نے لیا مواخات سے، دو چیزوں سے لیا. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے جب مہاجر گئے مکہ سے مدینہ منورہ تو ان کو ایک ایک خاندان کی ذمہ داری قرار دی. ایک تو وہاں سے تصور لیا، جو اقبال نے کہا کہ جہاں کہیں روشنی ہے یا مصطفیٰ کا طفیل ہے یا مصطفیٰ کی تلاش میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا ایک جو حدیث پاک ہے کہ جو خیرات ہے اس کی 10 نیکیاں ہیں، قرض حسنہ کی 18 ہیں. اس لیے کہ اس میں ایک بڑی کوفت آدمی کو جھیلنی پڑتی ہے کہ دے دیا ہے اب کب واپس ملے گا. اس کا انتظار رہتا ہے نا، اس کا نفسیاتی دباؤ زیادہ ہوتا ہے. باقی اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، ڈاکٹر صاحب کتنے لوگوں کو آپ غیر سودی قرض دے چکے ہیں؟ جی ارون بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مواخات کے اس تصور کو، جس طرح اس کا پرچار آپ نے کیا ہے اور جس طرح آپ نے اس سود کے خلاف ہماری اتحاد اور اس کارواں اس تحریک کو تقویت دی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی بات ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں. الحمدللہ آپ نے دونوں باتیں کہیں، وہی ہمارا مقصد حیات ہے. مواخات کی سرخروئی کرنا، اس پیروی کرنا اس عظیم روایت کی، اور سود کے خلاف جہاد. الحمدللہ چند لاکھ سے کام شروع ہوا، آج 162 ارب روپے کی رقم تقریباً 50 لاکھ قرضوں کی صورت میں پاکستان بھر میں، گلگت 50 لاکھ خاندانوں کو، جی تو پورے پاکستان کے 400 سے زیادہ شہروں میں، گلگت بلتستان ہو، قبائلی علاقہ جات ہوں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، دور دراز، جی اس میں غیر مسلم، ہندو. ہم اسلام کی بہترین تصویر پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے. اور یہ ایک گھنا پیڑ ہے اسلام، جس کے سائے میں کوئی بھی بیٹھے پناہ لے. بہتا ہوا دریا ہے. سر کتنے لوگوں کو آپ نے لباس مہیا کیا، کتنے خاندانوں کو؟ جی وہ کلوز بینک کے حوالے سے 32 لاکھ لوگوں کو کپڑے ہم نے پیش کیے عزت سے، احترام سے. یہ 32 لاکھ کپڑے لوگوں کے صندوق. اور آپ کی ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ کتنے لوگوں تک پہنچتی ہیں؟ اس میں ہم نے تقریباً 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو ہیپیٹائٹس کا، گینگرین کا اور مختلف اور بیماریوں کے علاج کے لیے کیمپ لگائے، آؤٹ ڈور کام کیے. اور کتنے اسکول آپ چلا رہے ہیں؟ جی یہ حکومت پنجاب کی مدد سے 300 سے زائد اسکول، جس میں 60,000 بچہ پڑھتا ہے. پھر اپنے کالجز ہیں، پھر سندھ میں یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں.
جی یونیورسٹی تو الحمدللہ یہ تو ایک سکسیشن پلان ہے نا جی کہ مواخات کے اس کارواں کو آگے کون لے کے جائے گا، تو وہ ہم بچے پورے پاکستان سے اکٹھے کرتے ہیں اور ان کو تعلیم بھی مفت ہے، کھانا پینا پہننا مفت، تو کہنا شاید مناسب نہیں ہو. ہم کہتے ہیں کہ تم نے 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد جب اس قابل ہو گئے کہ تم فیس ادا کر سکو تو فیس ادا کرنا، تاکہ ایک اور چراغ روشن ہو اور ایک اور ایک فلیٹ بھی آپ نے مجھے دینا اگر کرائے پہ دینا. نہیں ہم تو بطور استاد محترم آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ جناب جتنی بھی کام ہے یہ نوبل پرائز کیسے تجویز ہوتا ہے نام، یہ کوئی یہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے یا کمیٹی خود کرتی ہے؟ نہیں سر، اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ خود خبر نہیں ہے. یہ پرانے جو نوبل لاریٹ ہوتے ہیں اور کچھ اور منتخب افراد ہوتے ہیں جن کو یہ استحقاق دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا بھر سے کچھ ایسے لوگوں کے نام تجویز کریں جنہوں نے کوئی غیر معمولی کام کیا ہو. تو کسی اللہ کے بندے کو یہ بغیر سود ہی کام پسند آیا اور اس نے یہ نام دے دیا. تو ہم نام سے اتنے ایکسائٹڈ نہیں ہیں، صرف اس بات سے ضرور ہمیں ایک خوشی ہے کہ پاکستان کا نام سربلند ہوا اور ہماری ایک دیرینہ روایت جو ہے اس کا اب تذکرہ جو ہے وہ زبان زد عام ہونے لگ پڑا ہے. اب لوگ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ایک طرف سرمایہ داریانہ نظام کا استحصالی شکنجہ ہے اور ایک طرف جو بھکاری بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر حکومت آپ کو 200-300 روپے دے دے، فرض کیجئے، یہ میری بات ہوتی رہی ہے بعض ذمہ دار لوگوں سے، آپ کے پاس بڑا مضبوط ڈھانچہ ہے، تو کیا یہ ہم امید کریں کہ آپ کوئی 1-1.5 کروڑ آبادی کو جو پرلے درجے کی غربت ہے اس میں سے نکال سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان کو فائنینشیل انکلوژن جو ہے نا جی، یعنی سرمایہ کی فراہمی، یہ ایک اہم ترین دیکھا بھالا سمجھا بوجھا اور ٹرسٹڈ وے ہے پاورٹی ایلیویشن کا. یہ 100 ارب کیا 200 ارب روپے کی رقم بھی الحمدللہ ہمارا اسٹرکچر پورے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں قائم ہو چکا ہے. نیڈ موجود ہے، اسٹاف موجود ہے، سسٹمز موجود ہیں، آئیڈیاز موجود ہیں، ایم آئی ایس موجود ہے، مینولز موجود ہیں، اور پاکستان کے آپ کا سسٹم میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ایک کلک پہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے گاؤں میں کس شخص کو کتنا لون دیا گیا. جی، اور ہم ان سے آپ کی بات کروا سکتے ہیں. ہم نے ایک ایسا ڈیش بورڈ بنایا کہ ہم نے 25,000 لوگوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرضے دیے ہیں. ان سے آپ بات کر سکتے. 25,000 لوگوں کو. باقی تو حکومت تو نہیں کر سکی، اتنے لوگوں کو نہیں دے سکی. چلے حکومت. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہوا. اب یہ تو رمضان المبارک کا مبارک دن ہے اور اس میں تو ہر نیکی جو ہے سینکڑوں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے. اور کل لیلۃ القدر ہے، کل جمعرات ہے. کل جمعرات ہے. جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہے، علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں 27ویں آ جائے یا طاق رات آ جائے تو لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر ہمیں بھیجیں، کل ہم اس کو نشر کریں گے. اور جو بھی لوگ اخوت کو پیسے دیں گے وہ ان محتاجوں تک پہنچیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کو ہزاروں گنا اللہ تعالیٰ. چلیں، بہت شکریہ. تھینکس سو مچ ڈاکٹر صاحب. ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. آپ کا عید کے بعد ایک مفصل انٹرویو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.